बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो में हमने बात करनी है बंदिश के ऊपर। लोग बंदिश लगाते भी हैं और बंदिश खोलने भी जाती है। बंदिश कैसे लगती है, बंदिश कैसे खोली जाती है और किस किस के साथ बंदिश लगाई जा सकती है और किस चीज़ के साथ बंदिश खोली जाती है और बंदिश लगाने और खोलने के उसूल क्या है और इसके बारे में चंद एक मालूमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। और इसके साथ ही एक चीज़ ये जिक्र करनी है कि सोशल मीडिया में बंदिश के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। और उसके बाद एक मेरे दोस्त है शब्बीर हुसैन नक्शबंदी है और मेरा ख्याल है अटक से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने मुझे एक दो वॉइस भेजे हैं हरूफ सवाबत के बारे में, तो उसके ऊपर भी बात करनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुख्तसर होगी, मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, तो लेकिन ये ज़रूरी था तो मैंने कहा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। और चंद एक सवालात भी हैं, आपकी आरा की भी ज़रूरत है, जो साहिब इल्म है, जो इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके मुकाबले में, जिनके इल्म या जिनकी तहकीक के मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो ये मेरे लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि ऐसे लोग भी अल्लाह ताला ने मुझसे मिलाए हैं जिनके बारे में मुमकिन था कि मैं कभी उनसे मिल ना पाता। तो बहरहाल बग़ैर तूल दिए अपनी बात को मैं मुख्तसर अंदाज में जिक्र करता हूँ। बंदिश लगाने के लिए हरूफ सवाबत का इस्तेमाल किया जाता है और हरूफ सवाबत के एतबार से, इनके लिहाज से इस टॉपिक के ऊपर लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत सारे लोग हरूफ सवाबत की ज़कात भी अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हरूफ सवाबत की ज़कात अदा की हुई भी है और यकीनन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हरूफ सवाबत से कामिल फ़ायदा हासिल किया होगा। ये मेरी एक ज़ाती राय है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हरूफ सवाबत को बंदिश के लिए सुल्तान कहा जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी, लोग हमेशा इनका गलत ही इस्तेमाल करते हैं। एक मेरी बहन भी है, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, आप हरूफ सवाबत के बारे में लोगों को ये बताएं, हरूफ सवाबत गलत ही इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यानी आप किसी का कारोबार बंद कर दें, किसी की तरक्की बांध दें, किसी का रिश्ता बांध दें, किसी का आप रिस्क बांध दें, किसी की औलाद बांध दें, किसी की खुशियाँ बांध दें, किसी का निकाह बांध दें। तो बाबुल उकूद एक होता है जिसको बंदिश कहा जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारा लोगों ने लिखा है, बहुत तहकीक की है और बहुत सारे इसके अहवाल हैं। तो बहुत सारे लोग तो है जो आता है वो छोड़ देते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं, लोगों को रुजत का शिकार करते हैं। हकीकत बयान करने को कोई तैयार नहीं है और झूठ है, जितना जो बोलता जाता है उतना ही वो बिकता जाता है। पर अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सच ही बयान करें, कोशिश करें कि किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बंदिश के मामलात में सबसे पहले जो चीज़ है वो तो मैं ये कहूँगा कि हमें बंदिश में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप बिला वजह किसी के ऊपर बंदिश ना लगाएं। इसका दीनी नुकसान भी है, इसका दुनियावी नुकसान भी है, इसमें आपका अपना नुकसान भी हो सकता है, अगले वाले का नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि बंदिश से आप गुरेज करें। और उसके बाद है कि अगर आपने बंदिश का कोई अमल करना है तो आप उसकी शरई रहनुमाई ज़रूर ले लें कि क्या मैं ये अमल करूँ तो ये ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद आप अमल करें। उसके साथ ही हरूफ सवाबत के साथ अगर आपने बंदिश लगानी है, कोई अच्छी बंदिश लगाएं। जैसे वो शब्बीर हुसैन नक्शबंदी साहब, उन्होंने फरमाया, उन्होंने चूँकि रोका है कि आपने मेरी वॉइस नहीं लगानी, वगरना मैं उनकी वॉइस आपको सुनवा देता। वो कहते हैं आप किसी की इसके साथ मुफलसी बांध सकते हैं, किसी की गुर्बत बांध सकते हैं, किसी की बेरोज़गारी बांध सकते हैं, किसी की आप बीमारी बांध सकते हैं, किसी की आप परेशानी बांध सकते हैं, किसी की आप गम बांध सकते हैं, किसी के दुख बांध सकते हैं, किसी के जो परेशानियां हैं, जो मसाइब हैं, जो आलाम हैं, वो आप बांध सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाता कि यार ये इस बंदे का रोज़गार नहीं है तो इसकी बेरोज़गारी बांध दें, इसका रोज़गार चलता ही रहे।
کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی بیماری باندھ دے گی یہ کبھی بیمار نہ ہو، یہ بندہ ہمیشہ تندرست رہے، ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اثرات کو باندھ دیں تاکہ وہ ہمیشہ کبھی اس کے اوپر جادو نہ ہو سکے۔ تو آپ کوئی بندہ اگر ناکام ہو رہا ہے تو آپ اس کی ناکامی باندھ دیں تاکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہے۔ تو یہ اصل حروف ثوابت کا کمال ہے۔ حروف ثوابت جو ہے ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے، لیکن ان کے راز کو کوئی بندہ آشکار نہیں کرتا، جو کہ میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرے پاس بہت سارے ایسے اعمال ابھی محفوظ ہیں، پڑے ہیں، جن کو تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یعنی ہم نے ایک بندش کا عمل کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی تحقیق کے بعد، اور پھر ہم اسپیشلی تیار کریں گے۔ پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے جو حروف ثوابت کی بندش ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی تعویذ آپ ہر بندے کو دیتے جائیں، یہ ان تعویذوں کی بات نہیں ہو رہی جو میں نے حروف ثوابت کو دی ہے، آپ کو دی ہے۔ وہ تو تعویذ نایاب ہے نا، ان کو تو آپ جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں جائز مقصد کے لیے، تو وہ چلیں گے۔ وہ تعویذ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ میں ایک الگ سے آپ کو جو بندش کے اعمال ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو ہم نے ناجائز بندش کے لیے دیے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ بندش جب لگائی جاتی ہے اس کے لیے ہر عمل کے لیے باقاعدہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے حروف نکالنے پڑتے ہیں، ان کو آپس میں امتزاج دینا پڑتا ہے، حروف ثوابت کے ساتھ ان کو ملانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کے موکل کا استخراج کرنا پڑتا ہے۔ پھر باقاعدہ ایک چال صرف دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ چال بھی نہیں دی جاتی، وہ چال ہم نے خود سے نکالنی ہے، پھر ہم نے وہ نقش بنانا ہے، پھر ہم نے اس کو موکلات دینے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے عبارت بنانی ہے، پھر ہم نے اس کو تیار کر کے اس کو پھر ہم نے استعمال کرنا ہے، پھر جا کے کہیں بندش لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان معاملات میں پہلی بات یہ کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس میں نقصان ہے۔ اور حروف ثوابت کو پڑھیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ ان کی مداوت کریں، اس کی آپ تعویذات استعمال کریں، لیکن آپ فائدے کے لیے اچھی جگہ پہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یعنی حروف ثوابت میں سے 2 حرف اگر نکال دیں تو باقی سارے کے سارے حروف نورانی ہیں۔ تو جو حروف نورانی ہے، نورانیت کا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نورانیت کیا ہے۔ 2 حروف ثوابت میں سے 2 حرف نکال دیں تو باقی سارے کے سارے حروف نورانی ہیں۔ یعنی حروف ثوابت کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نحس نہیں ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، یہ بہت بینیفٹ والی چیز ہے، بہت فائدے والی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ حروف ثوابت کی رجت سے اتنا ڈراتے ہیں کہ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کوئی بندہ ان کا عمل نہ کرے، کوئی بندہ ان کو پڑھے نہ، کوئی ان کا استعمال نہ کرے۔ تو آپ اس کو اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو حروف ثوابت کمال کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہنا ہے تو کام ہونا ہے، وگرنہ نہیں ہونا۔ میں نے حروف ثوابت کو پڑھا ہے، میں نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، بہت پہلے میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، تو اب میں نے کر لی، حالانکہ مجھے اتنا علم بھی نہیں تھا اس وقت۔ پھر میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معلومات بھی دی۔ تو میرے حروف ثوابت کیسے جاری ہے؟ اس وقت مزمل سے جاری ہو گئے۔ تو میں اپنے مرشد کے مزار پہ بیٹھا ہوں، میں نے جا کے وہاں پہ پڑھائی کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آج یہ پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن یہ جاری ہو گئے۔ تو جاری ہونا ضروری ہے، صرف حروف ثوابت کی زکوٰۃ ادا کر لینا، اس کو لکھ لینا۔ اب چاند گرہن میں، سورج گرہن میں لوگ لکھتے ہیں، تو اب یہی رائج ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دے کر پھر سو جاتے ہیں، اس کی مداوت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی الگ سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے یعنی کہ سورج گرہن بھی اس کی زکوٰۃ ہے، چاند گرہن بھی اس کی زکوٰۃ ہے، تو الگ سے بھی اس کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے ہم عام دنوں میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، جیسے حروف حجی کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو حروف ثوابت کے مقابلے میں جو حروف ثوابت کے علاوہ حروف تہجی ہیں ان کو حروف ناطق کہا جاتا ہے، تو لوگ حروف ناطق کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا بھی ایک الگ پورا طریقہ کار ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو حروف ثوابت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، حروف ناطق کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور حروف تہجی ساروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور جس بندے نے حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اس کی حروف ثوابت کی بھی ہو جاتی ہے اور حروف ناطق کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب میرا خیال ہے کہ کافی بات دور چلی جائے گی، لیکن میں نے بات کرنی تھی بندش کے والے سے۔ ایک اسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا قابض، یہ بڑا با کمال ہے، تو اس کو بندش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بندش ہے, کسی کی زبان بندی کرنی ہے, کسی کی آپ نے کسی کے اوپر اثرات ہیں, جادو ہے, جنات ہیں, اس کو آپ نے بند کرنا ہے, تو اس کے لیے بہترین ہے. کسی بھی چیز کو آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن اس کا نقشہ آپ کو صحیح نہیں ملے گا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, چند دن پہلے ایک بڑے ایک ادارے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور اس نے نقش لیا, اس نے غلط دیا. حالانکہ میں یہ نقش 4-5 سال سے لکھ رہا ہوں, اور میں نے مختلف جگہوں پہ اس کو لکھا, لیکن میں سمجھا نا کہ ٹھیک ہے اس کو لکھ لیتے, استعمال تو نہیں کیا, شاید کہیں لکھا بھی ہو. لیکن جب میں نے خود سے اس پہ تحقیق کی تو اس کی چال ہی غلط تھی. اب وہ نقش کیسے تیار کیا گیا ہے وہ تو الگ بات, اس کی چال ہی غلط ہے. پھر میں نے اس کو کہا یار تو ٹھیک ہے غلط ہے, تو پھر میں نے اس کی چال کو سے درست کر کے لکھ لیا. لیکن پھر اس کے بعد ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی, حالانکہ وہ بندہ بہت اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا تھا, تو لیکن جب اس نے کہا جی بندش کا تمیز آپ لکھیں, اس کے نیچے یہ لکھیں بندش لگ جائے گی, تو نقش اس نے غلط لکھا. میں نے اس کو کامنٹ دیا کہ حضور اس کی چال کے بارے میں بتایا, مجھے اس میں مسئلہ ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم ہوں, کم علم ہوں, لیکن کوئی جواب نہیں دیا. تو جب آپ چال ہی غلط بتائیں گے پھر آگے کیا کام چلے گا. اور اس کے بعد ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے, نقش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں. پھر جو عبارت ہے جو پڑھتے ہیں عجیب یا اطرائیلو بھی لوگ پڑھتے ہیں, اطرائیلو بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح ہی جائز ہے. عجیب یا اطرائیلو بھی حق کاف یا قابدو, تو یہ اس کی عبارت ہے جو باموقع ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد نقش کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس کے بعد نقش کو خاص وقت میں لکھا جاتا ہے, اور اس کو لکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر 903 مرتبہ, جو کہ یا قابلوں کی اعداد 903 ہے, تو کم از کم 903 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. پھر اس تعویذ کے اثر ہوتا ہے, پھر اس کی بندش لگتی ہے, اور وہ بھی اس بندے کی, یہ نہیں کہ میرے جیسا بندہ عام آئے اور طویل لکھے, طویل لے کے نیچے بندش لے کے بندش لگ جائے گی. اب نہیں لگے گی. اصل میں یہ کاروبار ہے, بار نقش دے دیا, طریقہ دے دیا, نام مکمل معلومات دے دی, کیونکہ یہ کام کریں گے تو ان کا ہونا تو ہے نہیں. پہلی بات ہے کرنا نہیں آئے گا, دوسرا کریں گے تو ہوگا نہیں, جب نہیں ہوگا تو پھر مجبور ہو کر ہم سے رابطہ کریں گے, اور ہم اپنی مرضی کی جو ہے وہ رقم لیں گے, اور اس کے بعد کام کریں گے. اس لیے ان چیزوں کے اوپر حقیقت بیان کرنے کی, ہر چیز کو اصل بیان کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بیان کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو یہ جو میں چند چیزیں نہیں بیان کر رہا ہوں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان میں محنت پڑی ہے. ان میں یہ کہ میں ایک عمل آپ کو بیان کر کے دے بھی دوں گا, آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بندش لگانے کا طریقہ دے دوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جب آپ نے وہ عمل کرنا ہے تو آپ کو خود سے وہ سارا تیار کرنا ہوگا, تو پھر آپ رہ جائیں گے. اگر ایک غلطی بھی ہوگی, ایک پوائنٹ کی بھی, تو سارا کا سارا عمل آپ کا, ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. یہ حروف صوامت سے بندش کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یا قابض کو ہے, اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں. کم از کم اس کو 10,000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کمر دار اقرب میں بھی اگر کوئی اس کو پڑھ لے 10,000 مرتبہ, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. میں نے اس کو کمر دار اقرب میں سب سے پہلے پڑھا تھا, 4 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس کو چاند گران میں, سورج گران میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کریں, اس اسم کی, باموکل عبارت کی, اور یہ اس میں حرف کاف کی بھی اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس کے بعد اس کا نقش اصل حاصل کریں. تو میں نے رابطہ آج صبح ہی کیا ہے شاہ صاحب سے بھی, وہ یہ نقش لکھتے ہیں, میرے پاس ہی محفوظ ہے. میں نے کہا کہ حضور آپ اس کے بارے میں بتائیں, اس کی زکوٰۃ کے بارے میں. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس کی زکوٰۃ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. یہ نقش میں لگا رہا ہوں. تو آپ سب سے یہی سوال ہے کہ اگر آپ اس نقش کے بارے میں, اس کی زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اس کو جائز کاموں میں استعمال کریں, اور انشاءاللہ یہ بہت فائدہ دے گا. تو اس نقش کو استعمال کریں. پھر خاص بات جو آخری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم عبارت لکھتے ہیں, تو عبارت لکھنی ہم میں سے بہت سارے کم لوگوں کو آتی ہے. تو وہ عبارت ضروری ہوتی ہے جو ہم اس کے نیچے لکھتے ہیں, کہ جس کے ساتھ کسی کے حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ نقش کس کام کے لیے اور اس نے کیا کام کرنا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد بندش کے معاملات بہت بڑے ہیں, تو ہم بہت پیچھے ہیں. میری یہی رائے ہے آپ ان سے بچیں, جتنا ہو سکتا ہے آپ بچیں, کیونکہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان کا جو اندیشہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ دیگر جو اذکار ہیں, خیر و برکت والے ہیں, فائدے والے ہیں, صحت والے ہیں, تندرستی والے ہیں, شفا یابی والے ہیں, وہ کریں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے پہ بندش لگا دی, آپ کو تو نہیں پتا ہوا کہ بندہ کون بیٹھا ہے. تو اگر وہ آپ کی بندش کو اپنے بند کر لیتا ہے, اس میں آپ سے زیادہ اس کے پاس پاور ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ کے سارے اعمال بھی بند ہو سکتے ہیں.
تو دوسروں کا بند کرتے ہوئے اپنا نہ بند کروا لیں، کیونکہ بندش بہت سخت ہے، یا آپ نہیں تو یا وہ نہیں، دو ہی کام ہے۔ جب آپ نے کام کرنا ہے تو یا پھر آپ بند ہیں یا پھر وہ بند ہے۔ اب جب بند ہو جائیں گے تو پھر کھولنا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے، کم از کم اس کو کھولنے کے لیے بندے کی اتنی پاور ہو کہ جو بند کرنے والا ہے اس سے زیادہ ہو۔ ابھی مختصر ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ حجرہ شاہ مقیم آپ نے سنا ہوگا، دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر، یہ جملہ بھی آپ نے کہیں سنا ہوگا۔ تو جو حضور کلندر پاک ہے حجرہ شاہ مقیم والے، ان کا ایک واقعہ ہے، اور حجرہ شاہ مقیم میں ان کا مزار ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر شیرگڑھ میں آئیں، ضلع اکاڑا میں، تو حضرت سید داؤد بنگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے نام ہے، اور قطبیت کے مقام پہ فائز تھے۔ تو ان کا واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پاک وطن شریف کے والی ہیں۔ کتنا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تو ہوا یوں، جو حضرت داؤد بنگی کرمانی ہے، ان میں سے ان کے کسی خان وادے کی جو کلام ہے، جو ولایت ہے، جو فیض ہے، وہ بند کر دیا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کسی معاملے کی وجہ سے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا، تو ان کا معاملات بند ہو گئے۔ اب انہوں نے درخواست کی کلندر پاک سے کہ حضور آپ مہربانی کریں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یہ ہمارا معاملہ سیٹ کروا دیں۔ تو حضور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ پاک وطن تشریف لے گئے، اور وہاں وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار کے اوپر چڑھ گئے، ان کی قبر کے اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے ان کی قبر کی چادر اتار کے پھاڑ دی اور اس کو پھینک دیا۔ اب جو مریدین وہ تاکہ دین ہے، وہ تو آئے کہ ہمارے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ کون چڑھ گیا ہے، اور ان کی اتنی ہمت اور ان کی اتنی گستاخی کر رہے ہیں، ان کی جو ہے مزار بھی پھاڑ دی ہے۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، لیکن وہ جو اس وقت ان کا جو سجادہ نشین تھا وہ بہت کامل تھا۔ تو انہیں اپنے علمی طور پہ، باطنی طور پہ پتہ چلا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آؤ اور اب اس معاملے کو سنبھالو، بتایا۔ وہ آئے، انہوں نے لوگوں کو روکا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کلندر پاک آئے ہیں اور انہوں نے ایک تو داؤد بنگی کرمانی کا کام سیدھا کیا ہے، جو وہ بندش تھی اس کو ختم کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک درجہ میرا کم تھا، میں پیچھے تھا، تو یہ جب میرے مزار پہ آئے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے ساتھ میرا فائدہ ہوا ہے کہ جو میں ایک منزل پیچھے تھا، جو مجھے حاصل نہیں ہو رہی تھی، ان کے آنے سے انہوں نے مجھے اس منزل پہ پہنچا دیا ہے جہاں میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے یہ معاملات چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ کھلونا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بندش کا معاملہ ہمیں دے دیں، ہمیں کھولنا بتا دیں، ہمیں بند کرنا بتا دیں۔ تو یہ تو اولیاء کا کام ہے، یہ تو ولایت کا کام ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت کا کام ہے۔ حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت سے یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں پڑھنا میرا خیال ہے کہ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہی کرنا چاہیے جو کرنے کا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار جو میں نے کرنا تھا وہ تو میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم ریاستیں بھی کرتے رہیں، وظائف بھی کرتے رہیں، اعمال بھی کرتے رہیں، ساری عمر محنت بھی کرتے رہیں، لیکن جب اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے کتاب آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یار جو میں نے کرنا ہے، جو میں نے کرنا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں، اور جو میں نے کیا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ تو وہ کریں جو کرنے کا ہے، اور جو کریں وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے کام آ جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔